अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। आखिर आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब ने आज कौमी असम्बली में पेश किया। बजट का जो पूरा वफाकी बजट का पूरा हजम है वो 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। इस बजट से कबल आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया गया तो औरंगज़ेब साहब से कई सवाल ऐसे पूछे गए कि जब उन्होंने रिलीफ के हवाले से सवाल किए गए तो उन्होंने यही कहा कि आप कुछ वक्त है यानी चंद घंटे हैं उसका सब्र कीजिए और उसके बाद फिर ये रिलीफ हम अनाउंस करेंगे, खुसूसन सैलरीड क्लास के हवाले से। बहरहाल आज जो ये वफाकी बजट पेश किया गया है इसमें से कुछ चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे और आने वाले दिनों में और आज भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिस पर फिर हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन दिफा का बजट 3,000 अरब रुपए मख्तस किया गया है। ट्रेड डेफिसिट का हदफ 37 अरब डॉलर। बिस्प यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके हवाले से बारहा ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसको बढ़ाया जाए और वफाक ये चाहता है कि तमाम सूबे जो हैं वो इसके अखराजात बेयर करें, लेकिन ये मामलात भी तय पाए और बिस्प के लिए अब 17% इंक्रीज के साथ 838 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट को 1,000 अरब रुपए मख्तस किया गया है, जबकि रेमिटेंसेस का हदफ, और इस साल भी वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रेमिटेंसेस यानी अफराती ज़र बहुत ज़बरदस्त रहा, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस अचीव हुई और अगले माली साल के लिए भी जो हदफ रखा गया है वो तकरीबन 42 अरब रुपए का रखा गया है। जो सेहत का बजट है वो 25.1 अरब रुपए मख्तस किया गया है। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी 1,091 अरब रुपए मख्तस की गई है। अब आते हैं टैक्स के निज़ाम के हवाले से, जिसमें बहुत सारी बातें आज की इस बजट स्पीच में कही गई। उन्होंने कहा कि एक देरीना मुतालबा सुपर टैक्स के हवाले से कॉर्पोरेट सेक्टर का था या इंडस्ट्रीज़ का था, उसको हमने कम किया, यानी उसमें भी स्लैब्स थे और जो हाईएस्ट स्लैब था उसकी शरह 10% थी, उसे कम करके 8% कर दी गई है। जबकि जो तनख्वाहदार तबका है उसके स्लैब्स के अंदर भी कमी की गई है, यानी हाईएस्ट रेट अगर 35% इनकम टैक्स लिया जा रहा था तो उसे कम करके 32% किया गया है और जो एक इजाफी सरचार्ज लिया जा रहा था उसको भी अबॉलिश किया गया है। इसी तरह पॉपुलेशन के हवाले से जिस तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पॉपुलेशन ग्रोथ के कॉन्ट्रसेप्टिव्स के लिए IMF से आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि वो खुसूसी बात करेंगे, उसके ऊपर टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है। कई जगह टैक्स में जिसके रिलीफ दिए गए हैं उसके हवाले से अब आने वाले दिनों में और जो माहिर माशियात हैं वो क्या कहेंगे उस पर भी कहा जाएगा। और रिटेलर्स के हवाले से औरंगज़ेब साहब ने जो बातें कहीं कि कुछ एक स्कीम जो अनाउंस की गई थी जो अभी एक इक़्तिसादी सर्वे से पहले की गई थी उसके हवाले से वो कहते हैं कि छोटे जो दुकानदार हैं वो यकीनन इसमें आएंगे। विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी की गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या कंपनीज़ के लिए, और ये भी कहा गया है कि आज जो बजट पेश किया गया है इससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि माशी ग्रोथ या मईशत का जो पहिया है वो तेज़ी से चलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था जो आज उन्होंने अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जाकर कहा कि पाकिस्तान की जो अजीम कौम है उसकी फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए आज का बजट पेश किया जा रहा है। तो आज सवाल यही है कि पाकिस्तान की कौम की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह क्या वाकई दी गई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं राना एहसान अफजल साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। राना साहब, बहुत सारे टैक्सेस में यकीनन उसकी जो शरह है उसमें कमी की गई है और जो कहा गया कि मईशत का पहिया इससे तेज़ी से चढ़ेगा। अब जो ग्रोथ टारगेट रखा गया है वो 4% जो है वो रखा गया है, इस साल भी था लेकिन परफॉर्मेंस 4% से कम ही रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ 4% GDP की शरह जो है वो एस्टिमेट रखा गया है और साथ में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का आप लोग जिक्र करते हैं, क्या मिक्स आप समझते हैं आज की बजट तजावीज़ में जो पेश किया गया है उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकी। देखें, ये एक ऐसा बजट है जो दुनिया में जो एक माहौल चल रहा है जिसमें एक इकोनॉमिक प्रेशर बिल्डअप हुआ है ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो दुनिया भर में लोग सब्सिडीज कम कर रहे हैं और टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बजट के अंदर भरपूर कोशिश की गई कि हम चीज़ों को रिलीफ की तरफ लेके जाएं। और आपका सवाल जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से, देखें
اس میں بنیادی چیزیں تو یہ ہیں کہ جو ایکسپورٹرز تھے ان کو ٹیکس کیا جا رہا تھا 2.25% کے حوالے سے ان کے ٹرن اوور پہ. رائٹ. تو ہم نے کچھ مہینے پہلے 0.25% جو EDF کا سیس لگتا تھا ان پہ اس کو ختم کیا. پھر ہم نے ابھی جو ہے ٹوٹل جو ان کا ٹرن اوور پہ جو ایڈوانس ٹیکس ان سے دیا جائے گا وہ 1.25 پہ اس شرح کو لے آئیں. تو یہاں آپ نے ان کو اسپیس دی ہے کہ جس بنیاد پہ وہ اپنے پروفٹس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں لیکوڈیٹی میں یا مشینری کے اندر. تو دس ول ایک ان کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے اپ ٹو 500 بلین ہے اس میں ابالش کر دیا گیا ہے. اور اس سے اوپر جو ہے 20% ریڈکشن دی گئی ہے سپر ٹیکس میں, اس کو 10% سے 8% پہ لے کے. پھر جو ایک میجر اقدام ہے وہ نیشنل ٹیرف پالیسی جو ہماری ہے اس کے اندر جو جس کا دوسرا سال ابھی چل رہا ہے, اس کے تحت 120 ارب کی ٹیرف ڈیوٹیز کے اوپر ریڈکشن ہے جو کہ 7500 ٹیرف لائنز کے اوپر لاگو ہوگی. تو اس سے بھی ان پٹ کاسٹ جو ہے کم ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے جو ایکسپورٹرز کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے 88 بلین جو ہے وہ مختص کیے گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. صحیح. اور کیونکہ دیکھیں جو ایکسپورٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا, ایک تو سپر ٹیکس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں کمی کی گئی ہے, لیکوڈیٹی کے لیے جو اسپیس ان کو دی گئی ہے وہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا. لیکن ایک اور بھی مطالبہ تھا نا جس میں انہوں نے اپنے گیس اور بجلی کے ٹیرف کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, ڈزنٹ بیکم وائبل. اس کے لیے پھر حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں اس کے لیے جو آپ دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کراس سبسیڈائز کر رہے تھے الیکٹریسٹی ٹیرفس میں. جو انڈسٹری ہے وہ جو لائف لائن یوزرز ہیں ان کو جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس میں انڈسٹری بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی. تو یہ جو الیکٹریسٹی کی جو ڈائریکٹ سبسڈی میکینزم جو کہا گیا ہے جو جنوری 2027 سے لاگو ہوگا, اس میں یہ کہ آپ اس کو بسک سے فنڈ کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی اس کو دی جائے گی جو ڈیزرو کرتا ہے. تو اس سے پھر جو کراس سبسیڈائز انڈسٹری کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹارٹنگ فرام جنوری 2027 ہم اس کراس سبسڈی کو جب ختم کریں گے اور بسک کی طرف شفٹ کریں گے تو وہاں انڈسٹریلسٹ کے لیے گنجائش جو ہے وہ نکلے گی کہ ہم ان کی جو پرائسز کو بہتر کر سکیں. اچھا, جو مالی سال گزرا ہے اس میں جو آپ کی ایکسپورٹس ریکارڈ کی گئی وہ تھی 22.7 بلین ڈالرز, رائٹ؟ 29.7. اوکے. اور اب جو آپ لوگوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے if I'm not mistaken وہ تقریباً 32 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے. دیکھیں اس سال جو ہم کلوز کریں گے, ابھی یہ 11 مہینے کا ڈیٹا ہے نا, صحیح, جو ہم نے 29.7 کے قریب, جی نہیں یہ 28.9 بلین کی 11 مہینے میں ایکسپورٹ ہوئی ہے. اور تقریباً ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلوز ہم کریں گے جون میں 30.5 بلین کے اندر. اس جو ایکسپورٹس یہ جو ایک کہہ لیں کہ پچھلے سال سے تھوڑا سا ڈکلائن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو افغانستان کا بارڈر ہم نے بند کیا نیشنل سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے, ایک اس کا امپیکٹ تھا. دوسرا انٹرنیشنلی رائس کی جو پرائسز ہیں وہ گری ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں رکھا جو اچیویبل نہ ہو. 32 بلین ہم انشاءاللہ اٹ کین ایون بی کراسڈ اگر ایک گلوبل انوائرمنٹ بہتر ہو جائے اور جس طرح اگر سیکیورٹی سچویشن بھی بہتر ہو جائے تو پھر چیزیں مزید جلدی سے بہتر ہوگی. تو بالکل اس ٹارگٹ کو تو ہم اچیو کریں گے, اور جو ہم نے انسینٹیوز دیے اس سے یہ اتنا تو امپیکٹ آ جانا چاہیے. اٹ از اے ویری ریئلسٹک پریکٹیکل ٹارگٹ. اچھا, اب یہ دیکھیں جو ٹیکس کے میجرز دیے گئے جس میں ریلیف سیلریڈ کلاس نے کہا تھا اور اس کو بھی آپ نے ایک ریلیف دیا ہے. اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کے لیے یا ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف ہے وہ اپنی جگہ. کچھ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ جو گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں 2000 cc تک کی SUVs اور اس کا ذکر ہے کہ وہ اب عائد کی جائے گی. لیکن سوال ابھی بھی یہ آتا ہے کہ جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس سال کا وہ کافی ہائی ہے, پچھلے سال کے مقابلے سے زیادہ رکھا گیا ہے. اس ریونیو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کون سا ایسا اقدام ہے اس بجٹ میں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ریئلی براڈن دی ٹیکس بیس؟ دیکھیں اس کے اندر یہ جو پچھلے 2-2.5 سال جو حکومت نے ابھی گزارے ہیں اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ ریفارمز ہوئی ہیں FPR کے اندر, جس کا ذکر آج فائنانس منسٹر نے کیا, جس کے اندر ڈیٹا کلیکشن بڑی آپ کی بہتر اور روبسٹ ہو گئی, اور آپ کے پاس AI کے ٹولز بھی آ گئے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح فیس لیس کسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا, تو انفورسمنٹ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ انحصار زیادہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انفورسمنٹ کے ذریعے یہ اس ٹارگٹ کو زیادہ تر اچیو کیا جائے گا. اور اس میں انفورسمنٹ کا یہی مطلب ہے کہ جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں
اور وہ ٹیکس جتنا ان کا بنتا ہے اس سے کم دے رہے ہیں. تو اس ڈیٹا کے ذریعے ان اے ویری نان ہراسنگ وے بالکل بھی اس میں ہراسمنٹ کے ایلیمنٹ کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا کہ ان کو انگیج کر کے ان سے وہ ٹیکس دیا جائے. تو اٹ ول بی مور ٹورڈز انفورسمنٹ جس پہ فوکس ہوگا حکومت کا. لیکن یہاں لیٹ می سے کہ جو ایک بڑی ہائی لائٹ ہے اس بجٹ کی وہ جو 10% سرچارج لیا جا رہا تھا سیلریڈ کلاس کے اوپر ابو 7 ملین جس کو ابالش کیا گیا. آئی تھنک اٹ از اے بگ ریلیف. اس سے بھی جو لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ امپروو ہوگی, اس سے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اکانومی میں. پھر جتنے بھی سلیبس تھے اس کے اندر جو ریلیف دیا گیا ہے سیلری کلاس کو, اس سے بھی ان کے پاس جو ایک نوکری پیشہ آدمی اس کے پاس اسپیس جنریٹ ہوگی اور اس کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہائی لائٹ تھی. اور یہ دیکھیں ایک اقدام ہوا اور وہ کرٹیسائز بھی ہوا, لیکن گورنمنٹ نے اس کی کریکشن شروع کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے بجٹس میں بھی یہ کنٹینیو رہے. ویری کوئکلی سپر ٹیکس کے حوالے سے, کیونکہ ایمرجنسی کے طور پر 2 سال کے لیے اس کا نفاذ کیا گیا تھا, بٹ 4 سال ہو گئے, اب آپ نے ضرور اس کی شرح میں کمی کی ہے, لیکن ٹوٹلی ابالشنگ سپر ٹیکس دیٹ از ناٹ آن دا کارڈز. دیکھیں وی ہیو ریڈیوسڈ اٹ بائی 20%. ہم 10% سے اس کی شرح کو 8% پہ لے کے آئے. آپ درست فرما رہی ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا گیا, اور آبویسلی ہمارے کنسٹرینٹس ہیں. فسکل اسپیس جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے, جس کے اندر ہم نے جو ریلیف دیا ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ بھی کیا ہے سیلری کلاس کی طرف, اور پھر ہم نے جس حد تک ہم سپر ٹیکس میں کمی کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. لیکن یہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے. The trend is downward. اچھا, if the trend is downward, لیکن وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہاریزونٹل جو بڑھنا ہے, یعنی براڈننگ آف دا ٹیکس بیس, اس میں جو فارم لینڈز ہیں 22% اگر کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں اس ملک کا, لیس دین 1% ٹیکس واز کلیکٹڈ, اس کے لیے کیا ہے؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ اونلی دس, آپ نے تاجر اسکیم ضرور ایک اور نئی لے کر آ گئے ہیں چھوٹے دکانداروں کے لیے کہ 20 کروڑ تک اگر سالانہ وہ کما رہے ہیں تو 25,000 لائک اے فکس ٹیکس دے ول ہیو ٹو گیو, لیکن وہ پی او ایس سے بھی مبرہ ہوں گے. تو ایک طرف آپ ریلیف ضرور دے رہے ہیں اس کلاس کے اوپر جس پہ بہت اضافی برڈن ڈالا گیا تھا, بٹ اس ریونیو ٹارگٹ یعنی 15,264 ارب جو اس وقت ٹارگٹ ہے فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر, اس کو حاصل کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 0.01% آف دا جی ڈی پی and agriculture less than 1% of the GDP, یہ and the retailers and the traders ملا کر کے جو جتنا کم 1% 2% جتنا بھی وہ پے کرتے ہیں, ان سب سے جب تک آپ نہیں لیں گے how are you going to achieve the target? دیکھیں آپ, ایک تو ایگریکلچر جو ڈومین ہے وہ صوبوں کی ہے, اور جو صوبوں نے پروونشل سرپلس اپنا سرنڈر کیا ہے وہ ان کو انسینٹیوائز کرے گا کہ وہ اپنی جو اپنی ڈومین میں جو کلیکشن وہ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھائیں. آئی ایم شیور یہ بھی ایک بڑا ریفارم ہے کہ جو صوبوں نے اپنا فسکل ڈسپلن کے لیے اور ملک کے مفاد کے لیے انہوں نے سرنڈر کیا. اٹس لائک یو نو کہ این ایف سی کو ریویو کیا گیا ہے, بٹ اس کو کیا بھی نہیں گیا اور کر بھی لیا گیا آؤٹ سائڈ آف این ایف سی. تو دیکھیں یہ اٹ ول انسینٹیوائز کہ صوبے اپنے ایگریکلچر ٹیکسز کے اوپر توجہ دیں اور اپنی ریسورسز وہاں سے جنریٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی, دیکھیں کسی بھی سیکٹر کو جب آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں تو آپ 100 سے نہیں شروع کرتے. یو اسٹارٹ, دیر از اے بگننگ, اینڈ وی ریئلائز کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ درست ہیں, لیکن ہمیں اس ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. ہم نے ان کا ٹرسٹ ون کرنا ہے. ہم نے مل کے ان کو یہ ریلائز کرانا ہے کہ جو ان کی قومی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں, اور اس کو ایک گریجول پروسیس ہی وہ ہوتا ہے. تو اٹ ول بی دیٹ پروسیس کہ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ پراپرلی ٹیکس کمپلائنٹ ہوں گے, لیکن اٹ از اے بگننگ. اگر ہم اس کو اچیو کر لیں تو دیٹ آئی تھنک ول بی اے بگ سکسیس. اچھا, آخر میں باقی جو پراپرٹی کے بارے میں آپ نے بات کی, پراپرٹی میں ایک بڑی درینہ مطالبہ تھا بیچنے اور خریدنے پر جو فائلر سے لیا جا رہا تھا, اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے. جی بالکل. اس سیکٹر سے جو ہے وی آر پریٹی ہوپ فل کہ پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے گی, خاص طور سے اس بجٹ کے بعد. اچھا رانا صاحب, آخر میں صرف اتنا بتاتے جائیے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکس ہے جو کہ رائٹ فرام آل دا پیپل, یعنی کہ پاکستان کے عوام کی ڈائریکٹلی جیب سے وفاق کے پاس جاتا ہے, وہ ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں. اس کو کتنا, اس کا کیا اماؤنٹ مختص کیا گیا ہے؟ کیا 727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بڑا ریونیو ٹارگٹ ہو, بہت ساری چیزیں صوبوں نے کرنی ہیں اور بہت ساری آپ لوگوں نے. ایک بڑی, میں اس کو بڑی بیسک سی میں آپ کو لاجک دوں گا, اور شاید اس سے یہ دیکھیں, جن ملکوں کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 8-10% ہو,
پھر ان کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس طرح کرنی پڑتی ہے. اور جو ہمارا ماڈل ہے NFC کا, اس کے اندر اگر اس کو یہ سیل ٹیکس ہوگا تو پھر وفاق اور جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا ریسورسز سے. تو ایک یہ لیوی لگایا گیا کہ وفاق اس کو ریٹین بھی کرے اور اپنا جو فسکل سپیس, جو ایک لمیٹڈ فسکل سپیس ہے, اس کو جنریٹ کریں. دیکھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ونس یہ جو جنگ کا معاملہ اگر حل ہو گیا تو کیونکہ اب جو ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ گلٹ ہوگا آئل پروڈکشن کا, تو یہی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر آئل پرائسز جو ہیں وہ ڈرامیٹکلی گریں گی اور ان کو فوری طور پہ لوگوں کے پاس ٹرانسفر کر لیا جائے گا. لیکن یہ لیویز وغیرہ یہ تب تک رہیں گے جب تک آپ کی ٹیکس بیس جو ہے وہ نہیں بڑھتی, اور وہ 15-16% پہ اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر گورنمنٹ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کو مزید کم کر سکتی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا مجھے نہیں نظر آتا کہ اس طرح کی جو ٹیکسیشن ہے اس میں کوئی حکومت کوئی خاطر خواہ کمی کر سکتی. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہے ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بجٹ کے حوالے سے ہمارے ماہرین کیا سمجھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں.